बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तुम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज हमारा टॉपिक है मिसाली तालिब इल्म। निसाबी किताब में शामिल ये चैप्टर, आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसमें जो मुश्किलात हैं, जिन मराहिल पे या जो मुश्किल अल्फाज, मुहावरात, तराकीब हैं उनको देखेंगे और इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जी, आपकी स्क्रीन पर निसाबी किताब के सफ़ात जिन पे ये चैप्टर है आज जो हमने डिस्कस करना है, मिसाली तालिब इल्म, वो सफ़ात आ चुके हैं। पहले हम तदरीसी मकासद देख लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि एक मिसाली तालिब इल्म की खसूसियात से आगाह हो सकें, यानी एक मिसाली तालिब इल्म को किन औसाफ का मालिक होना चाहिए, इसके बारे में आप जानेंगे। अपने अंदर अच्छा तालिब इल्म बनने की लगन पैदा कर सकें। ज़ाहिर है कि जब आप ये जान लेंगे कि एक अच्छे तालिब इल्म के अंदर क्या खसूसियात, क्या औसाफ पाए जाते हैं, क्या सिफ़ात होती हैं एक अच्छे तालिब इल्म की, तो ज़ाहिर है आप फिर अपने अंदर भी ऐसा ज़ौक़ व शौक़ और लगन पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये जान लें कि मेहनत, साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी का कामयाबी का रास्ता है। और चौथा, तदरीसी मकसद कि हसूल इल्म की अहमियत से शनासा हो सकें। ये चार तदरीसी मकासद हैं कि जिनके तहत आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। पहला काम, पहला होमवर्क, ख़ास अल्फाज, ये हमातन से लेकर खसूसियात तक 12 अल्फाज बनते हैं जो ख़ास अल्फाज के तहत, ख़ास अल्फाज की हेडिंग के तहत दिए गए हैं। आपने इनके मानी इसी निसाबी किताब की फ़रहंग की मदद से या लुगत की मदद से या किसी और वसीले से भी मालूम करके आपने इनके मानी लिखने हैं। ये आपका पहला होमवर्क है। मखदूम साहब, रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। मखदूम साहब स्कूल में उर्दू के उस्ताद हैं और बच्चों में बहुत मकबूल और हर दिल अजीज़ हैं। मखदूम साहब बच्चों को निसाब के साथ ज़िंदगी के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी बताते रहते हैं। इस बार हफ्तावार बज़्म अदब में उन्होंने अपनी जमात के बच्चों से कहा कि आज हम एक मिसाली तालिब इल्म की सिफ़ात और खुसूसियात पर गुफ्तगू करेंगे ताकि आप सब भी ख़ुद को एक मिसाली तालिब इल्म बनाने की कोशिश करें। सब तलबा हमतन गोश हो गए। हमतन गोश होना यानी मुकम्मल मुतवज्जे होना। वैसे हमा तमाम, तन, वजूद, गोश कान को कहते हैं। ये मुहावरतन जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़ हमतन गोश यानी मुकम्मल मुतवज्जे होना। जमात के मानीटर तारिक ने कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा किया तो मखदूम साहब ने उसे इशारे से पूछने की इजाज़त दी। तारिक, अच्छा पहले मैं मानीटर की वजाहत कर दूं। मानीटर बिल्कुल जिस तरह से आपके यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR होता है, वैसे ही क्लास में मानीटर, यानी कुछ कॉलेजेस में से या इदारों में मानीटर कहते हैं, कुछ में प्रीफेक्ट कहते हैं, कुछ में CR यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये एक ही तरह से यानी जमात का नुमाइंदा होता है ये तालिब इल्म। तारिक, सर मिसाली तालिब इल्म का क्या मतलब है, मानी क्या है मिसाली तालिब इल्म का? मखदूम साहब, बेटा हम सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं कि मिसाली तालिब इल्म किसको कहते हैं। तारिक, सर माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दरमियान में बोल पड़ा, हमें बताएं कि एक मिसाली तालिब इल्म कौन होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ कि ये आगे जितना भी चैप्टर है वो डायलॉग की फॉर्म में, यानी मुकालमे की सूरत में है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुकालमे पेश किए गए हैं, उनके यानी कोटेशन उनका कहा गया और टीचर डिस्कस कर रहे हैं, यानी क्लास डिस्कशन की जो है क्लास के अंदर जो डिस्कशन हो रही है उसको इस चैप्टर की सूरत में बयान किया गया है और डायलॉग फॉर्म में। मखदूम साहब, मिसाली तालिब इल्म एक ऐसे तालिब इल्म को कहते हैं जो अपनी खूबियों और सलाहियतों की वजह से दूसरे तालिब इल्मों के लिए एक मिसाल और नमूना हो। मिसाली तालिब इल्म से ही वाज़ेह हो जाता है, लफ्ज़ से भी, कि ऐसा तालिब इल्म कि जिसे मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके, यानी रोल मॉडल हो, बाकी तालिब इल्मों के लिए भी वो मिसाल हो, नमूना हो।
نمونہ جس پہ یعنی جس کے چال چلن پہ دوسرے عمل کرنے کی کوشش کریں یا دوسروں کے لیے جو ماڈل ہو. ویسے بعض جگہوں پہ ہم نمونے کا لفظ مداحیہ انداز میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. مثالی طالب علم دوسروں کے لیے مثال ہو اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہو, صرف نمونہ نہ ہو. تو بہرحال جسٹ فار انجوائمنٹ. سرفراز, سر ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون مثالی طالب علم ہے؟ مخدوم صاحب, ہم سب بچوں سے سوال جواب کریں گے, لیکن ضروری ہے کہ پہلے دوسروں کی بات غور سے سنیں, پھر بات کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں, اور جب دوسرے خاموش ہو جائیں تو پھر بات کریں. تنویر, اب یہ مختلف اسٹوڈنٹس کے نام ہیں اور سامنے ان کے ڈائلاگز آتے جائیں گے. سر یہ بھی تو ایک مثالی طالب علم کی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنے, کسی کی بات نہ کاٹے اور اپنی باری آنے پر بات کرے. مخدوم صاحب, شاباش, تم نے بالکل درست کہا, یہ بھی مثالی طالب علم کی ایک خوبی ہے. سر آپ ہمیں تفصیلاً ترتیب وار بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. مخدوم صاحب, پیارے بچوں, ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہم ایک مسلمان مثالی طالب علم کی صفات آپ کو بتاتے ہیں. تنویر, جی سر ضرور بتائیں. مخدوم صاحب, ایک مسلمان مثالی طالب علم صبح سویرے اٹھتا ہے, کلمہ شریف پڑھتا ہے, نماز ادا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. عمران, سر ہمارے اسکول میں کچھ بچے دوسرے مذاہب سے بھی تو تعلق رکھتے ہیں, یعنی دیگر مذاہب سے ہیں, نان مسلمز ہیں, غیر مسلم ہیں, تو ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ مخدوم صاحب, جی غیر مسلم بچے بھی مثالی طالب علم ہو سکتے ہیں, وہ بھی صبح سویرے اٹھ کر اپنے مذہب کے بتائے ہوئے نیک طریقوں کے مطابق دن کا آغاز کرتے ہیں. یعنی مسلمان طالب علم جس طرح سے صبح اٹھ کے کلمہ شریف پڑھے گا, نماز ادا کرے گا, قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, اسی طرح سے ہر مذہب کے دن کے آغاز کے لیے نیک طریقے بتائے گئے ہیں, تو وہ اپنے مذہب کے مطابق نیک طریقوں سے دن کا آغاز کرے گا, جو غیر مسلم مثالی طالب علم ہوگا. تنویر, سر وقت کی پابندی بھی تو مثالی طالب علم کی اچھی عادتوں میں شامل ہے. مخدوم صاحب, کیوں نہیں, مثالی طالب علم اپنے تمام کاموں میں وقت کی پابندی کرتا ہے, وقت پر اسکول جاتا ہے, وقت پر کھیلتا ہے, وقت پر اسکول کا کام کرتا ہے, وقت پر سوتا ہے اور وقت پر اٹھتا ہے. یعنی اپنے تمام امور میں روزمرہ کی جو اس کی روٹین ہے, دن بھر کے جو کام اس نے سر انجام دینے ہیں, وہ اپنے تمام کاموں میں, تمام امور میں وقت کی پابندی کرتا ہے. صبح سویرے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر کام میں وقت کی پابندی دکھائی دے گی آپ کو مثالی طالب علم کے کام میں. عمران, سر کیا مثالی طالب علم کھیل کود میں بھی حصہ لیتا ہے, یعنی کیا وہ سپورٹس میں بھی حصہ لیتا ہے؟ مخدوم صاحب, ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے. مثالی طالب علم وقت مقرر پر کھیلتا بھی ہے, یعنی صرف کتابی کیڑا بن کر رہنا, کرم کتابی, وہ ضروری نہیں ہے مثالی طالب علم کے لیے, بلکہ وہ پڑھنے کے وقت پہ پڑھتا ہے اور کھیلنے کے وقت پہ کھیلتا بھی ہے, کھیلوں میں بھی حصہ لیتا ہے. اگلے صفحات کی جانب بڑھتے ہیں. طارق, سر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک اچھا طالب علم ایک اچھا انسان, اچھی اولاد, اچھا ہمسایہ اور اچھا شہری ہوتا ہے. مخدوم صاحب, ہاں یہ سب خوبیاں ایک مثالی طالب علم میں موجود ہوتی ہیں. وہ بزرگوں اور اساتذہ کا احترام کرتا ہے, ضرورت مندوں کے کام آتا ہے اور ملک و قوم کی ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے. عثمان, سر کیا ماں باپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا, ہمسایوں کا خیال رکھنا, چھوٹے بہن بھائیوں, دوستوں اور ہم جماعتوں کی مدد کرنا بھی مثالی طالب علم کی نشانی ہے؟ مخدوم صاحب, بالکل, ایک مثالی طالب علم یہ سب کام خوش دلی اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے. خوش اسلوبی, اسلوب انداز کو کہتے ہیں, یعنی اچھے انداز میں, اچھے طریقے سے یہ سب کام وہ سر انجام دیتا ہے. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں, ہمسایوں اور ہم جماعتوں کی پڑھائی میں ان کی مدد کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. عمران, سر علامہ محمد اقبال نے بھی تو فرمایا ہے نا, ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, بچوں کے لیے کہی گئی نظم, وہ جو چڑیا اور جگنوں کے حوالے سے ہے.
تو اس میں یہ شعر ہے آخر میں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، جو دوسروں کے کام آتے ہیں وہی لوگ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں، خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا، یہ اچھے انسان کے اوصاف ہیں۔ اور چونکہ ایک اچھا طالب علم اچھا انسان بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ اوصاف اس اچھے یا مثالی طالب علم میں بھی ضرور پائے جاتے ہیں۔ مخدوم صاحب: واہ واہ کیا بات ہے! پیارے بچوں، ایک مثالی طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وعدے کا پابند، خوش اخلاق، خوش گفتار اور خوش کردار ہو۔ وعدے کا پابند، یہ تو سمپل سے بات۔ خوش اخلاق یعنی اس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوں۔ خوش گفتار، اچھی گفتگو کرنے والا ہو۔ اور خوش کردار یعنی اس کا کردار اچھا ہو، ہمیشہ سچ بولے، دیانتدار اور ایماندار ہو۔ دیانتداری، ایمانداری، سچائی، خوش گفتاری، خوش کرداری، خوش اخلاقی اور وعدے کی پابندی یعنی ایفائے عہد، یہ بھی چند ایک خصوصیات ہیں مخدوم صاحب بتا رہے ہیں اپنے بچوں کو ایک مثالی طالب علم کی۔ نادر ایک اور طالب علم ہے جو سوال کرتا ہے، یہ اپنی بات کرتا ہے: سر مثالی طالب علم صاف ستھرا بھی تو رہتا ہے۔ مخدوم صاحب: کیوں نہیں؟ صفائی تو نصف ایمان ہے، الطہور و شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے صفائی۔ ایک مثالی طالب علم خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے، لباس، بستہ، گھر اور اپنا ماحول بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ یہ اب صفائی سے متعلق باتیں کی۔ اچھا، جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے جو مخاطب ہیں وہ آپ اسٹوڈنٹس ہی مخاطب ہیں، جو اس وقت میرے بھی مخاطب ہیں، یعنی اس لیکچر کے جو مخاطب ہیں وہی اس چیپٹر میں ڈسکس کی گئی باتوں کے بھی مخاطب ہیں۔ ان باتوں سے آپ نے بھی سیکھنا ہے۔ اگر یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جس صفائی کا خیال رکھتا ہے ایک اچھا طالب علم، تو آپ نے اچھا طالب علم کا ثبوت دینا ہے اور آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے جسم سے لے کر اپنے ماحول تک ہر چیز کی حفاظت، ہر چیز کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلال ایک اور طالب علم ہے، وہ بات کرتا ہے اپنی: سر مثالی طالب علم کی کوئی اور خصوصیات بتائیں۔ مخدوم صاحب: ایک مثالی طالب علم فضول خرچی نہیں کرتا، کیونکہ اسراف اور فضول خرچی شیطانی عمل ہے۔ اسراف فضول خرچی کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اور ایک مثالی طالب علم فضول خرچی سے بچتا ہے، وہ فضول خرچی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنے والدین پہ بے جا بوجھ نہیں ڈالتا مالی طور پہ فضول خرچیاں کر کے۔ وہ بچت کا عادی ہوتا ہے، سیونگ، اپنے جیب خرچ سے بچت کر کے اچھی اچھی کتابیں اور قلم خریدتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ماں باپ کا معاشی بوجھ بھی بانٹ لیتا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ماں باپ کے معاشی بوجھ میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی حصہ ڈالیں کہ آپ فضول خرچی سے پرہیز کریں، صرف ضروری اخراجات پہ آپ خرچ کریں اور بچت کر کے اپنی پاکٹ منی سے، اپنے جیب خرچ سے بچت کر کے آپ اچھی کتابیں اور قلم خریدیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے اس چیپٹر میں بیان کی گئی۔ کامران ایک اور طالب علم اب بات کر رہا ہے: سر کیا مثالی طالب علم اپنے جیب خرچ میں سے اپنے دوستوں پر بھی کچھ خرچ کرتا ہے؟ مخدوم صاحب: کیوں نہیں؟ مثالی طالب علم جب کوئی اچھی چیز کھاتا ہے تو اس میں اپنے دوستوں کو بھی شامل کرتا ہے، یعنی مل بیٹھ کر کھانا یہ اچھی بات ہے، دوسروں کو شریک کرنا اپنے کھانے پینے میں، اپنے دیگر معاملات میں، یعنی مل بانٹ کے کھانا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ بچوں، مثالی طالب علم لالچی اور خود غرض نہیں ہوتا، یعنی خود غرضی اور لالچ اس میں نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ مل بانٹ کے کھائے، لیکن فضول خرچی کی طرف بھی نہ جائے، بلکہ اس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایک مثالی طالب علم کے اندر قربانی اور ایثار، دوسروں کے لیے اپنی قربانی دینے کا جذبہ، وہ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے۔ دوسرا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے گا اور اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال دے گا۔ طارق: سر آپ نے آج ہمیں بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، ہم سب بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اندر جو خوبیاں پیدا کر کے ایک مثالی طالب علم بن جائیں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ مخدوم صاحب: شاباش، اللہ آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ پیارے بچوں، ایک مثالی طالب علم کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ پڑھائی پر رکھے، اساتذہ کی باتیں غور سے سنے، حصول تعلیم میں دل لگا کر محنت کرے
اور اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرے تاکہ وہ ان نوجوانوں میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے فرمایا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اب یہاں پہ اس میں ایک لفظ کمند ہے جس کے معنی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کمند ایک رسی ہوتی ہے جس کے آگے ایک پھندا لگا ہوتا ہے، یا لوہے کا ایک آپ لوہے کی اسے کمند ہی کہہ لیں، یا سلاخوں والا ایک نوکیلے سرے والا ہوتا ہے جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سرے۔ اسے جب آپ پھینکتے ہیں کسی اونچی جگہ پہ، مثلا پہاڑ پہ چڑھنا ہے یا کسی اونچے مقام پہ آپ نے چڑھنا ہے، تو وہ اس کو اوپر پھینکا جائے گا، اور وہ اوپر جا کے وہ جو پھندا ہے یا وہ لوہے کا بنا ہوا جو وہ ایک راڈ سے ہوتے ہیں سائیڈوں میں نکلے ہوئے، وہ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں، آپ اسے پھندا ہی کہہ لیں۔ وہ پھندا وہاں پہ جا کے لگ جاتا ہے، جب پھنس جاتا ہے پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے وہاں پہ، تو آپ اس رسی کی مدد سے اس بلند مقام کی طرف چڑھ سکتے ہیں۔ اس رسی کی ہیلپ لیتے ہوئے، اس رسی کا سہارا لیتے ہوئے آپ بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ جو کوہ پیما ہوتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں، بعض موویز وغیرہ میں بھی آپ نے ایسا استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو علامہ کا یہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یعنی جن کی سوچ، جن کی نظر ستاروں تک بلند ہے، یعنی وہ جو بلندیوں کی طرف دیکھتے ہیں، بلندیوں کی طرف جانے کا سوچتے ہیں، بلندیوں کی طرف اپنے سفر کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ یہاں پہ آج کا ہمارا یہ چیپٹر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم نے آج کے چیپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس چیپٹر کی اگلی سلائیڈ اس لیکچر کی، کہ جس میں آپ کا ہوم ورک کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہوم ورک آپ کا بڑا مختصر سا ہے کہ جی مشق کے سوال نمبر 1 کے ذیلی سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ یہ صفحہ نمبر 106 پہ، یہی پچھلی سلائیڈ میں جو ہم نے جہاں پہ چیپٹر اینڈ کیا وہیں پہ یہ سوالات دیے گئے ہیں۔ 5 یا 6 سوالات ہیں غالباً۔ ان سوالات کے آپ نے جوابات تحریر کر کے لانے ہیں، اور یہ سارے جوابات آپ کو چیپٹر کے اندر سے ہی مل جائیں گے۔ ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہوئے بھی آپ کی ایک مرتبہ ریویژن بھی ہو جائے گی کسی حد تک۔ خود بھی ویسے آپ جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس کی ریویژن ضرور کیا کریں۔ ایک آپ کا خاص الفاظ کے معنی لکھنا ہوم ورک ہے، اور دوسرا یہ مشق کے سوال نمبر 1 کے ذیلی سوالات کے جوابات تحریر کرنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کی کامیابیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔